We are live now, and we are waiting for the other panelists and attendees to join. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Zaveria Iqbal, and we are here for the webinar regarding COVID-19, a catalyst for entrepreneurship. We have a worthy panelist with us here today. I'll introduce all of them one by one. मली साहब अपना स्पीकर ऑफ कीजिए. Hello, yeah. So our very first panelist is our moderator as well, Dr. Shahid Saroya, the Pro Vice Chancellor of Manhaj University, Lahore. He is the former Director General of Punjab Higher Education Commission, and he has more than 15 years of experience in his field. Our very next panelist is Mr. Iftikhar Hussain, who is the Head of Digital Media, Women Development Department, Government of Punjab. He is also the Director of Startup Grind Lahore, powered by Google for Entrepreneurs. He is also the council member of Young Entrepreneur Standing Committee, LCCI, and the director of Lahore Founder Institute based in Silicon Valley, USA. He is also known as the youth brand ambassador and influencer of Vivo Mobile. Our very next panelist is Mr. Emeer Anwar. He is the vice president of LMKT, technology node for LMKR in StarTime. He is also the head of Microsoft App Factory. It's a global startup and entrepreneurship drive campaign. He's also known as the international expert on ICT initiatives for government and an ambassador for industry academia linkages, promoting entrepreneurial culture across the country, in particular to the ICT interventions in accordance to the fourth industrial revolution in WAYM. Our next panelist is Mr. Talal Birni. He is the Enterprise Developers Relations Manager in Careem and also the co-founder of Travelay. He is the alum of Plan 9 Tech Incubator and Plan X Accelerator. The second last one is Ms. Maruf Kabir. She is the founder and CEO of Communal Workspace Co-Wired. She is also the CEO of Mahir Online that connects people with the local ECs. She is also known as the facilitator for British Council's DICE Scholarship Program. Last but that's pretty much it. These are the panelists we have. And now I'll hand over the session to Dr. Shahid Saroya. जी, Assalamu alaikum, everybody, and thank you very much, particularly the honorable panelists who have joined from the different sides and who are actually the people we would love to listen them. But before moving ahead, I would like to talk about COVID. And COVID actually had a great impact on the lives of people, particularly the business and the word. I believe so. The word would not be the same after even we would be able to, deal with this issue. And I could see a change, and I could see a different word altogether after this uh, kind of, uh, whatever we are going through. Let me uh, talk a little bit what we are going to face and how the world would be after COVID-19. A few things I would like to say that would change, and those would be very, very important, whatever we would call kind of startups, kind of businesses, kind of mega businesses even. So let's share one thing.
and we'll move forward to the honorable panelists to talk about on this very important issue we have selected today. But I believe the post-coronavirus business world would be, um, I could see the increased use of websites and digital tools. The e-commerce is moving up. The people have, I mean, they have gone on more dependent on the online ordering, online businesses, online kind of sale purchase things. And particularly when we talk about the developing countries, uh, the uh, the pace was little bit slow. We were witnessing that the pace was not as we could see in the developed countries. But now it's moving, and it would be a different altogether developing countries. It would be a different business world. The second very important thing, what I believe, would be the cyber security, because we would be dealing with the data, we would be dealing with the information, and for every kind of business, that information is very, very important, and they want to have the security system and kind of data system over there secured in a way. And the central point would be the cyber security. The third would be, I could see that the virtual meetings would be increased. I mean, in academic world, we couldn't see too much virtual meetings, but now we are moving through the virtual meetings, webinars, online classes. So we are going to be dependent on these virtual meetings. When you talk about the business world, I mean, they would be uh, uh, happy to have virtual meetings, and the number would be increased. And the fourth, uh, for me, it's an important point, is they would be moving to control their expenses. Uh, so the final point I would like to share, that they would be more dependent on the remote work as compared to the current. They were but dependent on the physical presence. They wanted to have the physical presence of their people. So work from home, we could see this kind of practice here in developed countries, but I could see after this kind of experience, the practice would be shifted in the developing countries as well. So the people would be more dependent on the remote work as compared to whatever we were having before this kind of issue. So what else we are going to, on the basis of these five important points, we have selected and we have requested the panelists to join us and talk about post coronavirus business world. And particularly what we have requested our panelists, that we would be talking more about our students. We would be talking more about what kind of opportunities and challenges our fresh graduates would be facing. मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा पैनलिस्ट से कि दे must be focusing on the students who are coming from the middle class. I mean, what kind of opportunities they would be having in future. And these are the questions we would like to listen more about from our panelists. What kind of challenges and opportunities for our students, keeping in mind the Minhaj University students and the other students of this category, and the fresh graduates, our alumni. Second important question we would love to talk about is why entrepreneurship? And if the car maybe in his follow up conversation, he would be able to answer it. Why entrepreneurship? We are why we are usually, as parents, we usually push our kids towards job. So we are focusing on entrepreneurship. So why entrepreneurship? Why not jobs? The
third question would be, okay, if entrepreneurship, they go for the individual thing or they should go for the teamwork? And practical experience you all guys would be having, and you would be suggesting at this time. So what kind of technology would play a role in this kind of startup or entrepreneurship? We would love to listen from our honorable panelists. And fifth point is, which usually our young generation, they used to talk about the financial sport and investment. That is a great challenge, and you people have gone through this kind of experience. So we would love to listen that how to deal with this challenge, and what is the right time to discuss, to take an initiative. So these are the basically questions. I'm not going to talk about. I have my own observations and experiences, but what I would love to listen from our panelists, and we would love to contribute in a way that we could guide our students, we could guide our fresh graduates using and having the practical experiences with you guys. So Iftikhar, मैं इसका फॉर्मेट जो हमने रखा है कि वो 2 से 5 मिनट, every panelist would have 2 to 5 minutes initial discussion, and then we'll take the question answers session afterward, and we'll try to answer the attendees questions, particularly though based on your practical experiences. So agar aap if you could start from we would be starting from the Iftikhar sahab, aapse shuru karte hain, and we'll move forward, and we'll try to have the question answer session at the end of first round. ठीक है जी, thank you very much Dr. Saab for initiating this amazing for starting this amazing initiative at such crucial timings. पहला क्वेश्चन जो आपका था, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. चैलेंजेस तो आपने खुद ही टॉपिक ही वही बोला रखा हुआ है कि कोविड-19 के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें तंग कर रही हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम ऑफिस में नहीं जा सकते, हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं जा सकते, कैफेज बंद हैं. हाउ वी कैन एक्सटेंड our meetings, how we can do our meetings with the people and all that stuff. So सबसे बड़ा तो यही वाला चैलेंज है. अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर्स जो उनसे हैं वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और फिर वो कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. तो मेरे ख्याल से उसके अंदर बाकी पैनलिस्ट भी इन चीज़ों को जो उनसा है वो डिस्कस करेंगे. दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई नॉट जॉब जो ज़्यादा ज़रूरी है. देखें इस टाइम जो ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है, ग्लोबल जो इशू है कोरोना की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स कर रहे हैं लोग, कंपनीज एम्प्लॉयज़ जो उनसे हैं, एंड ओनली वन वे और द अदर we have to adopt entrepreneurship, that we have to create more opportunities for the people and specifically कि वो घर से बैठ के काम करें. So मेरे ख्याल से और फिर why parents are pushing towards jobs, because हमारे इर्द गिर्द जो उनसा है वो रोल मॉडल्स नहीं है कि फलाने बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, उससे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसने फंडिंग रेज की, उसकी टीम एक्सपैंड कर गई, उसने आईपीओ कर लिया. ये वाले रोल मॉडल्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट नहीं है बिजनेसेस के ऊपर करने के लिए. और जब ये ट्रस्ट नहीं है, सोसाइटी में अडेप्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से पेरेंट्स फिर बच्चों को यही कहते हैं कि सेफेस्ट रूट कौन सा है वो आप जॉब की तरफ अडॉप्ट करें, जॉब को ऑप्ट करें और उसको आगे करियर लेके चलें. बट थिंग्स आर चेंजिंग एट द मोमेंट. बाकी चीज़ें जो उनसी हैं वो मीर, मारूफ और तलाल से पूछते हैं कि व्हाट्स द टेक ऑन इट. मैं भी अगर बोलना शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटा इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही डिस्कस करने में लग जाएगा, बिकॉज दे आर सो मच ब्रॉड टॉपिक एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन इट.
جی اوور ٹو معروف, طلال اینڈ میر. جی تو اس میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس اوور ہیئر اینڈ یو نو لائک انیشیٹنگ اے کنورسیشن آن سچ این امپورٹنٹ ٹاپک. obviously it is much needed. میں اس میں ایک چیز تو چیلنجز تو خیر اسٹوڈنٹس کو جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کروں گی. وی آر آل اویئر, بلکہ ہم سے زیادہ تو اسٹوڈنٹس خود اویئر ہیں ان کے بارے میں. معروف تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتا دیجئے تاکہ دین ول موو فارورڈ, تاکہ آپ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور دین اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ آئی گریجویٹڈ ان کمپیوٹر سائنس. آئی ہیو ڈن مائی بیچلرز اینڈ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز, اور اس کے بعد پھر آئی جوائنڈ سافٹ ویئر ہاؤس. آئی ورک فار ایپ مانیٹائزیشن فریم ورک ایز این آئی ورکڈ آن دیٹ. ٹیپ جوائے کی کمپنی کے لیے اٹس اے ورلڈ لیڈر ان دیٹ. اس کے بعد پھر آئی جوائنڈ اے کمپنی جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی موبائل گیم ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر ہاؤس بنا, Game View Studios, and that was back in 2010. 2010 سے 2014 I worked on that. پھر اس کے بعد میں entrepreneurship کی طرف آ گئی. So it's been 6 years, اور میں نے اس میں جو ہے وہ 2 میرے اسٹارٹ اپس رہے ہیں. ایک تو I am leading a co-working space, اور دوسرا یہ ہے کہ I worked on Mahir Online, جس میں کہ it was more on the lines of Yelp, کہ we used to connect people with the local eateries. So it was reviews and rating based system. اب کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک ایٹ ہینڈ, دیکھیں اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اور اپرچونٹی اسٹوڈنٹس کے لیے میری نظر میں ہے وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ. ہم جب ایک بار اپنی فیلڈ چوز کر لیتے ہیں, اکثر کیونکہ ہمارے اسکول لیول کے اوپر اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, اتنے اویلیبل نہیں ہوتے ہر اسکول میں, تو ہمیں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جی آج کل اس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے, ہم ٹرینڈ فالو کر لیتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ امی ابو نے یہ کیا تھا, یا بڑے بھائی نے یہ کیا تھا, یا کزن نے یہ کیا تھا, ہم وہ والی فیلڈ چوز کر لیتے ہیں, اور اتنے زیادہ پھر اس روٹین میں بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لیٹسٹ اسکلز اور کوئی ڈیولپمنٹ کے اوپر ٹائم نہیں ملتا. تو میرے خیال سے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اس ٹائم پہ ہم جو اسکلز آر مچ نیڈیڈ, دیر آر سو مینی آرٹیکلس کہ جی پوسٹ پینڈیمک یا ایون ان کرنٹ سچویشن کون سی اسکلز ہیں, دوز آر مچ نیڈیڈ. وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج کل, میری آبزرویشن it might not be true for everybody, کہ we are you know like wasting this time, ہم نیٹ فلکس میں یا ادھر ادھر اور چیزوں میں لگا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے لیے it's actually a blessing in disguise, and we should be spending this much time on developing new skills, کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے, ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ کو امپروو کرنا چاہیے, اور ہمیں 5 سالوں کا, اگلے بچوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو 5 سالوں کا اپنا ایک روڈ میپ بنانا چاہیے, ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی, کریئر کے لحاظ سے بھی, کہ what they want to do and what they need to do in order to survive in the world that is totally changed now. جہاں تک جاب اور انٹرپرینورشپ کا تعلق ہے, اس میں دیکھیں جاب میں ایک چیز ہوتی ہے دیٹ از یو نو لائک آپ کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دس مچ فکسڈ سیلری. مگر ان کیس آف انٹرپرینورشپ obviously there is a lot of risk. پلس ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ بھی کوئی اتنی زیادہ سپورٹیو نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں انٹرپرینورشپ میں بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ٹائم از چینجنگ, اور اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کی کچھ نئی پالیسیز بھی آ رہی ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اسٹارٹ اپس کو, اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو فلرش کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. تو دس از ایکچولی, اور اس کے علاوہ جتنا ریسیشن ہے, جیسے افتخار نے ابھی مینشن کیا کہ ریسیشن بہت زیادہ ہے, تو اس کی اور ابھی اور بھی ہوگا. بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جاب لیس ہو رہے ہیں. تو اس وقت نیڈ اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ خود جو ہیں وہ خود زیادہ جابس کریٹ کر سکیں. وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز انٹرپرینورشپ, ناٹ بیکاز وی وانٹ ٹو, بٹ بیکاز اٹ از آلسو a much needed thing right now. So we need to create jobs for ourselves and for others as well. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو جلدی سے اگر ٹیکنالوجیز وغیرہ کا یا اس لحاظ سے اگر بات کروں, تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو آپ اگر لنکڈ ان کے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہوں تو جی آئے دن لوگ کیا کر رہے ہیں, سرٹیفکیشنز وغیرہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, امیزون ویب سروسز کی, روبوٹک پروسیس آٹومیشن کی, اور اس کے علاوہ اور یہ تو خیر تھوڑی ایڈوانس ٹیکنیکل زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں, مگر یہ کہ وہ بیسک لیول کی بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سرٹیفکیشن کر رہے ہیں. جن لوگوں کا فوٹوگرافی کا اسٹاک ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑے بہت آن لائن کورسز کر کے تو اس چیز کے اوپر تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں. کیونکہ
اب نیا یو نو لائک سنس ایوری تھنگ از موونگ آن لائن, تو کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اس سوشل ڈسٹینسنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پروڈکٹس اپنی طرف ڈلیور کروا لیتے ہیں, ان کی فوٹوگرافی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے, اس کا بھی بزنس فلرش کر رہا ہے, اور باقیوں کو بھی. اگین لائک افتخار سیٹ, ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے, میں تو اس کے اوپر بہت لمبی بات کر لوں گی, مگر لیٹس جسٹ موو آن ٹو دی ادر پرسن. اوور ٹو طلال. تھینک یو ویری مچ طلال صاحب. میرا یہ خیال ہے, آپ کا چونکہ بیک گراؤنڈ ہے پریکٹیکل, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کریم کے حوالے سے بھی بتا کے تو پھر ہم مین ٹاپک پہ آتے ہیں. بیسیکلی کریم نے بڑا امپاور کیا ہے یوتھ کو, اور میں تو سمجھتا ہوں فیمیل کو بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ڈیولپ ہوا ہے. تو آپ اپنا ذرا شیئر کیجئے گا, دین ول موو فارورڈ. طلال برنی صاحب. Thank you, Dr. Saab, for this opportunity. میرا نام طلال برنی ہے. Since the past 4 years, I have been a part of Careem. Careem اس وقت کوئی میرے خیال سے 7-8 مہینے تھے پاکستان لانچ کے when I joined Careem back in 2016. Since then, I have been a part of its operations team, brand and reputation team, and now I'm working with the engineering team. Before that, prior to Careem, I have 3 years of experience of running my own company. Travely ke naam se thi. We were the very first few startups from Pakistan that went on to raise a seed funding of $2 lakh. Due to some uncertainties, I moved over to Careem, and Careem extended this offer to me. So by the time of Travely, I have been a part of Plan 9. Plan 9 جو PITB کا ایک incubator program ہے, اس کے third cycle میں میں تھا 2013-14 کے. Then I was a part of Plan X جو ان کا accelerator program ہے. So I've been through these startup, جن کو کہتے ہیں آپ startup holes کہتے ہیں, through all these programs, and then I worked with this company that went on to become a $1 billion tech unicorn from the whole MENA and Pakistan region. So I would say that اگر میں اپنے پچھلے 6-7 سال ڈیوائڈ کروں تو I have lived 2 lives. ایک بالکل ایک چھوٹے اسٹارٹ اپ کے حساب سے, اور ایک اسٹارٹ اپ جو دوسری جگہ تھرائیو کر کے ریجن کا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ بنتا ہے. Speaking on right now about entrepreneurship versus jobs, میں پہلے اس کو پک اپ کرتا ہوں. سو میرے خیال سے میں نے جب اپنا کام شروع کیا تو میں اس وقت صرف 7th semester میں تھا, میرے ساتھ جو دوست ہیں ہم 7th semester میں تھے. We applied to Plan 9, we got selected, اور ہمیں نہیں پتا تھا اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, entrepreneurship کیا ہوتی ہے, بزنس پلانس کیا ہوتے ہیں. ہمیں پتا تھا یار ہم نے یہ ایک ایپ بنائی ہے جو لوگوں کو بتائے گی نیئرسٹ بس اسٹاپ کیا ہے, بس نے کب کس جگہ پہ آنا ہے, اور کیا فیئر آپ کا بننا ہے, اور کون سی پبلک بس آپ نے کب چینج کرنی ہے. فار دس کوئی ڈیٹا نہیں تھا ہمارے پاس. تو ہم نے 7 شہر جا کے خود ڈیجیٹائز کیے پنجاب کے, جس میں لاہور, پتوں کی, کاموں کی, شیخو پورہ, شادرہ, ڈسکا, سائڈ ایریاز سارے ہی آتے ہیں. سو جنرلی سنگ یہاں سے شروع ہوئے. اگین میرے خیال سے جو یونیورسٹی میں بچہ ہوتا ہے, اگر آپ کی کلاس میں 50 بچے ہیں تو میرے خیال سے 1-2 کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہے. سو اور آپ کسی کو بائی فورس انٹرپرینور نہیں بنا سکتے, سرکمسٹانسز بنا سکتے ہیں, یا پھر وہ چیز ان بلٹ ہوتی ہے بندے کے اندر کہ میں نے کچھ کر جانا ہے, اس پرابلم کا میں نے سولوشن نکالنا ہے. میرے خیال سے باقی جو لوگ ہیں جو نہیں انٹرپرینورز بن سکتے, جو CEOs نہیں بن سکتے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ اگر جابس سیکھ کر رہے ہیں. رائٹ ناؤ جابس نہیں ہے مارکیٹ میں, مگر جو اپرچونٹی آپ کے پاس اس وقت آ رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے پورے ڈائنامکس انڈسٹری کے چینج ہو گئے. وی آر سیئنگ دیٹ پیپل نیڈ ٹو سیک جابس انٹو نیو ریالٹیز آف دا ورلڈ. تو میرے خیال سے جو اپرچونیٹیز لوگوں کے پاس بہت اچھی آ رہی ہیں, آپ کا میڈ ٹیک, ٹیلی ہیلتھ, آپ کا فن ٹیک, آپ کا ایڈ ٹیک, آپ کی فٹنس انڈسٹریز, آن لائن فٹنس انڈسٹریز, آپ کی اسٹریمنگ انڈسٹریز, یہ چل رہی ہیں. پاکستان میں اتنی زیادہ کمپنیز نہیں ہیں جو اس وقت ان پلیٹ فارم کو میرے خیال سے absorb کر سکتی ہیں. تو آپ کو نئے بزنسز نظر آئیں گے, نئے پلیئرز نظر آئیں گے جو ان انڈسٹریز میں آ رہے ہوں گے. یا تو آپ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ خود ہاتھ پاؤں مار کے سب کچھ خود شروع کرے, یا تو if he is clever enough, he should join a good team and learn through these experiences. سو میرے خیال سے میرا اپنا جو سسٹم تھا, میں نے $2 لاکھ بھی ریز کیے, مگر میں نے مار اس لیے کھائی کیونکہ میرا پہلے کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں تھا ٹو ورک ان اے سسٹم, ٹو ورک اور بلڈ این آرگنائزیشن. میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں جو 2013 میں تھا, آج آئی ایم اے مچ بیٹر پرسن ٹو لیڈ اے کمپنی رائٹ ناؤ. کیونکہ جب آپ بہتر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ جنرلی اسکل سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں اپنا, اباؤٹ ٹیم مینجمنٹ, اباؤٹ آپریشنز, اباؤٹ آپ کا ایک کور ایکسپرٹیز بن جاتا ہے جب آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں.
سو میرے خیال سے جاب اینڈ انٹرپرینیورشپ دونوں کو اسٹوڈنٹس ایویلیویٹ کریں. Entrepreneurship is a very very tough road, magar it's at the end it's more rewarding. So agar do student hai, I will just keep it short, generally saying agar do student hai, ek is वक्त नौकरी शुरू करता है और एक इस वक्त अपना काम शुरू करता है, आप उनकी career trajectories देखें. If the entrepreneurship guy, the startup guy is able to kick off his startup on a good launch pad, उसकी career trajectory बहुत different होगी to someone who's working for a job. But those who are seeking jobs, मेरे ख्याल से आप you could, when you're a student, you could invest your 3 to 4 years in a good company with good people जहाँ आप चीजें सीख सकें. So but always pick a company वो काम करिए जो आपको पसंद आ रहा हो. So when I joined Careem, we were on a mission کہ ہم نے پوری جو موبلٹی ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. اینڈ تھرو دیٹ آئی جوائن کریم جب ہم 3 شہروں میں تھے, لاہور, کراچی اور اسلام آباد. اسلام آباد بھی 2 ہفتے ہوئے تھے لانچ کیے ہوئے, اور رائٹ ناؤ وی آر ان 15 cities. اللہ کا شکر ہے, آئی ہیو دس ایکسپوجر دیٹ آئی ہیو ورکڈ ود ڈفرنٹ ٹیمز فرام ڈفرنٹ cities to launch these cities, to scale these cities. So وہی جو ایڈرلن رش آپ کو اپنے کام کرنے میں آ رہا تھا, مجھے وہ کریم کے ساتھ بھی کام کرنے سے ملا. So again میرے خیال سے the opportunities are around you. اس وقت پوری انڈسٹری چینج ہو رہی ہے, کوئی میٹریسز نہیں ہے, اور this is the right time to hunt for new opportunities. Either you want to run a startup or you want to join a company. میرے خیال سے the platform is open for all students. Thank you very much, Talal. And Mir Anwar Saab, can you hear me? Mir Anwar? جی سرائے صاحب, I can hear you. جی, thank you very much for joining us. And اگر آپ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنا ایکسپیرینس دے کے آگے بڑھیں, اور امپورٹنٹ 1-2 کویشچن ہیں جو کہ کس وقت, یہ طلال نے بڑے اچھی بات کی ہے کہ ان کو عموماً بچے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں, اپنا اسٹارٹ اپ بلڈ کرتے ہیں اور ان کی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اور وہ جو اور مارکیٹنگ سکلز ہیں, ٹیکنیکل سکلز ہیں, وہ نہیں ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے وہ فلوپ ہو جاتی ہیں, اور وہ بڑا اسٹارٹ کیریئر میں یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوتا ہے. سو میں نے اس لیے ایک سوال رکھا تھا کہ کس وقت ان کو کرنا چاہیے, what is right time for our youngsters to take such kind of initiative. تو اس کا کچھ تو انہوں نے آنسر دیا ہے, لیکن میرا ایک اور اس میں ایک سوال ہوگا کہ یونیورسٹیز کا کتنا کردار ہے اپنے جو ہم نے گریجویٹس پریپیئر کرنے ہیں ان کو, کہ وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف موو کریں. اور چونکہ میرا پچھلا ایکسپیرینس پالیسی میکنگ باڈی میں تھا, تو ہم وہاں ہمارا انالیسس یہ تھا کہ اتنی ظاہر جابس کریٹ ہو ہی نہیں سکتی جتنا ہمارا یوتھ کا نمبر ہے. وی آر ہیونگ مور دین 54% جو ہماری یوتھ کیٹیگری میں آتی ہے. تو جتنے ہمارے گریجویٹس اس طرح سے نکل رہے ہیں اس وقت, اتنی جاب کریشن پاسبل نہیں ہے. اور اب جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں تو جاب اور زیادہ کم ہو گئی ہیں. سو میرا پرٹیکولر کویشچن یہ ہوگا جس کو آپ اپنے اس میں ایڈریس کر دیجیے گا کہ یونیورسٹی کا رول کیا ہونا چاہیے پریپیئر کرنے میں یوتھ کو اور جو گریجویٹس کو مارکیٹ کے لیے, اور پرٹیکولرلی انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, اور جو انڈیویجول جو اس کی اپنی ہے, اس نے گرومنگ کرنی ہے اور اس کے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ, اوور ٹو یو. Thank you, Suraya Saab, and I truly appreciate this initiative, and thank you, Iftikhar, as well, for introducing me to this opportunity. Very quickly, ji, I'm a computer science graduate from FAST. Thereafter, I have been running in different software houses and landed into SMEDA, Small and Medium Enterprise Development Authority. Then I took a plunge towards my consultancy career, and I joined European Union. اور ان کے ساتھ for good 4 or 5 years I served with them, and later on as a consultant to Parliament on the automation and digitization of various enterprise level projects. Lately I was working as vice president for one of the largest enterprise in Pakistan named LMKT. And in the due course of time, I also happened to be an entrepreneur, created one good company, badly failed, then created the other one in 2009, sold that out at a very good price in 2012, and
very candidly speaking, in this COVID situation, very lately, I myself have started 2 new ventures beside my consulting with USAID. Or usme probably it was all over the news that we have come up with indigenous model of ventilator, which has been given a permit 10, and now we are entering into the mass production of the very same. अच्छा, जो सवाल आपने किया और जो बच्चों का और यूनिवर्सिटी का रोल है, मेरा टेंजेंट थोड़ा सा शायद पैनलिस्ट से थोड़ा फर्क हो, सो मैं इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री को बैक ट्रैक जरूर करना चाहूँगा. अगर आप ये देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइक गुड टाइम बैक दे स्टार्टेड विद अ प्रोजेक्ट नेम प्लान 9 प्लान नेक्स्ट, और शायद मेरे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं जो कि उनके साथ एसोसिएट भी रहे हैं. सो आइडिया ये था, मैं भी उस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में था, तो आई वाज आल्सो एसोसिएटेड समवट. ऑलराइट. सो माशाल्लाह दैट वाज वेरी ईयर बैच में था उस टाइम. ओके, माशाल्लाह. सो एज आई सेड कि हमारे पैनलिस्ट भी बड़े लोग हैं वहाँ से. सो मैं हिस्ट्री को वहाँ से लाना चाहूँगा, और मैं ये जरूर इस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द हिस्ट्री. जो सुरैया साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सिटीज का रोल क्या होगा, उस वक्त क्या था और अब क्या होना चाहिए, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को कवर कर सकूं कि वी आर नॉट ऑन द वर्ज ऑफ री इन्वेंटिंग एनी व्हील. हमें दाएं बाएं देखना है, और बहुत अच्छा कुछ हो रहा है लेकिन शायद उस पर उस तरह से हमारी नज़र नहीं है. आई एम सो ग्लैड कि आप पॉलिसी के इन्वायरमेंट से भी आपका ताल्लुक रहा, तो वहाँ पर ज़रूरत क्या है कि और किस तरह से क्या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं 2-4 मिनट लूँगा. सो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को ले आए, अगर हम ट्रैक करते लेके आए. पाकिस्तान में ये इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप नए वर्ड्स नहीं है, दे आर देयर सिंस 2001 and 2. और Pakistan at that time had been a dependent sector, particularly economy जो IT की थी, on US and UK and other foreign countries. और एक स्लम्प आता है, उसके बाद पाकिस्तानी कंपनीज मूव करती हैं अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे अच्छे नाम आए, जिस तरह तलाल ने कहा, करीम जैसी कंपनी है, ऊबर जैसी, और बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान आई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुई, यहाँ से बहुत अच्छी सक्सेसेस निकली, बट वो शायद नमक में आटे के बराबर थी. What other opportunities than the students had? I also been a graduate from a good university, computer sciences. मगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या थी? हमारे पास शायद उस वक्त ना कंडूसिव एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं था. जो बज़वर्ड मार्केट में चल रहे थे उनके लिए वी वर नॉट ट्रेन्ड लाइक द वे वी शुड हैव बीन, या जिस तरह आजकल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. सो द नेचुरल चॉइस वाज टू एंटर इनटू जॉब एरिया, जहाँ पर हम कुछ नौकरी कर सकें और वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकें. सो डाउन द रोड होता ये है पाकिस्तान में दैट फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी, पर्टिकुलरली आईटी की बात करूँगा, और उसका टेंजेंट फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज, वो फिल करते करते हम उस नहज पे पहुंच गए जहां पर शायद इस मुल्क के बड़ों ने ये सोचा कि इस मुल्क में ई रोजगार और डिजी स्किल जैसे इदारों की जरूरत है, जो बच्चों में स्किल को और ज़्यादा इंड्यूस करें, और उसके ऊपर अरबों रुपया भी लगा दिया गया. और जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले एरिया थे वहाँ पर मैं बड़ी माज़रत के साथ कोई दिलजारी नहीं करूँगा, लेकिन जिन इदारों में जहाँ पर इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आप ये देखिए कि वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है, इट शुड बी अ मेंटोर. वो मेंटोर कौन है? 90% मेंटोर वही है जो कि मेरी तरह की इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने छोटा मोटा काम किया हुआ है. हमें वहाँ पर करिकुलम, जिसको हम करिकुलम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम पढ़ाने के लिए वो ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है. बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्सेज होंगे शायद छोटे मोटे, प्लान डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, टीम लर्निंग की बात होगी शायद, मगर बच्चों को ये बताना कि अगर आपने वाकई एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए ट्रैक क्या फॉलो करना है आपने. सो जो सुराया साहब ने सवाल पूछा, मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज अगर आप बच्चों को मार्केट में निकाल रहे हैं. और मैं आई वुड डेफिनेटली एग्री विद तलाल व्हिच ही सेड कि it's a norm, it's a gene that you ought to be an entrepreneur. शायद वो स्किल उस वक्त आपके पास आ सकती है when you are master of at least one or the other subject. अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं और आपने उसमें काम अच्छा कर लिया है, probably then you need to be polished on all those areas जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे मार्केट में ला सकें.
اور میں ضرور چاہوں گا کہ یونیورسٹیز بچوں کو ایٹ لیسٹ یہ ڈفرینسیشن بتائیں ان کو کہ ایک مائکرو انٹرپرینور کیا ہے, ایک انٹرپرینور کیا ہے, ایک بزنس مین کیا ہے, اور ایک وینچر کیا ہے. سو ہمارے بچے شاید ایٹ ٹائمز یہ لرن نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ایک اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن میں فال بھی کرتے ہیں یا نہیں, ان کا یہ آئیڈیا کیا مارکیٹ میں اس طرح سے تھرائیو کر بھی سکتا ہے یا نہیں. سو جو یونیورسٹیز کر سکتی ہیں, ایک کائنڈلی اگر میں ایچ ای سی کے اسٹارٹس جو میں پہلے بھی ایک دو دفعہ سیشنز میں نریٹ کر چکا ہوں کہ ایچ ای سی کہتی ہے کہ ہمارے پاس 4-5 لاکھ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں اور 78% امپلائی ہو جاتے ہیں. اینڈ جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں انٹرپرائز کی دنیا سے, وہ جانتے ہیں کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں اس کو تو کام نہیں آتا, 10,000 روپے کے اسٹائپنڈ کے اوپر ہم اس کو اپنے پاس انگیج کر لیتے ہیں, 6 مہینے وہ بچہ ہمارے پاس بیٹھ کے لرن کرتا ہے اور پھر وہ میرے لیے کسی ایسٹ کے طور پہ کنورٹ ہوتا ہے. سو یونیورسٹی اور اس پورے اسنا میں ہم ہوتا یہ ہے کہ اگر میں یہ 4.4 لاکھ لوگوں کو ملٹیپلائی کروں, 10,000 اسٹائپنڈ ملٹیپلائی بائی 2 کر کے سال میں آپ 2 سیمسٹر نکالتے ہیں تو تقریباً 3.6 بلین پاک روپیز از گوئنگ ڈاؤن ٹو دا ڈرینز ان دا نیم آف کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ. یہ کام یونیورسٹی کر کے بھیجے ہمارے. یہ کام شاید ہماری طرح کے انٹرپرائزز کو چاہیے کہ وی شوڈ بی گوئنگ آؤٹ دیئر انٹو دی ایکیڈیمیا, جس کو ہر یونیورسٹی نے, آئی ایم سو سوری, انہوں نے شاید اس کو اس طرح سے بھی ابیوز کیا کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز کے نام کے اوپر آرکس کام کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہیں, بٹ وٹ آر دے پروڈیوسنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. انڈسٹریل لنکیجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے میر انور کو تلال کو بلایا, اپنی یونیورسٹی میں اس سے لیکچر دلوایا اینڈ دیئر یو گو. پرابلی اس سے زیادہ اچھے ریلیشن شپ ہونے کی ضرورت ہے. بچوں کو وہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. آج بھی میں جب فائنل ایئر پروجیکٹس کی ویلیویشن کرتا ہوں, وہی مجھے ایک ای کامرس کا اسٹور, 2-3 ایپس اور 4-5 گیمنگ کے پروجیکٹس کے علاوہ انٹرونشن کوئی نظر نہیں آتی. اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں قصور شاید ہمارا ہے. وی بین ایز اے مینٹور وی شوڈ بی گوئنگ آؤٹ دیئر, جن کے پاس ایکسپوئر ہے, بتائیں کہ آپ نے نئی چیزیں کیا سیکھنی ہے. اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ شاید I'm so sorry اگر میں بہت زیادہ ٹائم لے گیا ہوں, لیکن میں یہ بات آخری ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری نے کیا کیا. آل دا وے فرام ایک 7-8 بلین ڈالر کی اکانومی سے انہوں نے آئی سی ٹی سیکٹر کو 125 بلین کی اینول مارکیٹ پہ پہنچا دیا. سو وٹ دے ہیو ڈن, انہوں نے آج سے 15 سال پہلے 1986 میں دے ڈیسائیڈیڈ, عبدالسلام صاحب کے دور میں اور واجپئی صاحب کے دور میں, ڈیسائیڈ کہ ہم دنیا میں سی اوز ایکسپورٹ کریں گے. اور آج آپ کوئی بھی کمپنی بڑی وینچر اٹھا لیں, سی اوز ایکسپورٹ ہوتے ہیں انڈیا سے, دس اے فیکٹ. دوسرا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا جو 16 ایئرز آف ایجوکیشن کا بچہ ہے کسی بھی فیلڈ سے ہے, اگر وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ سے ہے تو وہ سافٹ ویئر انجینئر بنے گا, وہ ڈیولپر یا کوڈر نہیں بنے گا. ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ کے لیے انہوں نے ایک نئی اختراع ایجاد کی جس کا نام تھا ایپٹیک کمپیوٹر ایجوکیشن. اس بچے کو وہاں بھیجیں, 6 مہینے کا کورس کرائیں, اس کو اسکل سیٹ اس کی شارپ کریں, اور اس کو اب اس زمانے میں ای لینس, فری لینس, فائبر جو بھی پلیٹ فارم تھے وہاں بٹھا دیں $25 کے ریٹ کے اوپر. اور اپنا بچہ انہوں نے ایز این انجینئر ایکسپورٹ کرنا شروع کیا گلوبل مارکیٹ کے اندر, جو 16 ایئرز آف ایجوکیشن کا تھا. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اے ڈفرینس. اور پھر جو تباہی پھیری ہے ہمارے اس انوائرمنٹ کے اندر, وہ پھیری ہمارے پاس I'm so sorry, ای لینس نے, اپ ورک نے, اور سارے لوگوں نے ایک ہی کلاس میں ہم ای روزگار کے پلیٹ فارم پہ 40 بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, اور وہ بچے پھر ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ریٹ ہمارا شاید $25-23 کا تھا کہ اس زمانے میں, وہ $12.5 پر آور کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, مگر ان کے ساتھ ان کو انٹرپرینوریل اسکل سیٹ دینے کی ضرورت ہے. ورک ایز اے ٹیم, ایز اے یونٹ. آپ ایک ٹیم کے طور پہ وہاں پر بڈ کریں گے تو پرابلی ریٹ $25-26 پہ ملے گا. آپ انڈیویجول ایک ہی اسائنمنٹ کے اوپر, ایک ہی ڈیزائن ورک کے اوپر ایک کلاس کے بیٹھے ہوئے 40 لوگ ایک دوسرے کے خلاف کمپیٹ کریں گے تو وہ ریٹ اب $12 پہ آ چکا ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایکیڈیمک انٹرونشنس کے اندر ہمیں ایکیڈیمیا کے ساتھ مل کے کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ٹو سمرائز آل دس, آئی وڈ سے اسکل ڈیولپمنٹ, پلیز یونیورسٹیز ڈگری کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں, کورس اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں, اور ہائبرڈ ٹیمس ڈیولپ کرنے کا پلان کریں. ایک جو بچہ بزنس سائنس کا گریجویٹ ہے, اس کو کمپیوٹر سائنس کے بچے کے ساتھ مل کے فائنل ایئر پروجیکٹ کروائیے. اس کے اندر ایک انٹرونشن آپ کے سوشل سائنسز کے بچے کی بھی ہونی چاہیے. یہ 3-4-5 گروپس مل کے ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کریں جس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ایک ایکیڈیمیا, ایک انڈسٹری مینٹور جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہو. سو آئی بلیو یہ جو بھی ٹائم ہے کووڈ کا, یہاں پر بچے یہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے پلیٹ فارمس نے اپنے بہت سارے کورسز اور ان کے رجسٹریشن فی کو بھی بالکل سبسیڈائز کر دیا ہے. اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں, اسکل شارپ کریں. پاکستان ڈز ناٹ نیڈ جرنلسٹ,
we need specialists. تو آپ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کیجیے اور اس میں اسپیشلسٹ ہونے کے لیے سرٹیفکیشن کا راؤٹ اختیار کریں. With this note, thank you so very much, and I would love to answer جی your questions. تھینک یو میر صاحب اور افتخار صاحب. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اینڈ پہ میر صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم جنرلی جو ابھی انٹرپرینور دیکھتے ہیں یا جو انیشیٹو لے رہے ہیں بچے, وہ ان کی بیک گراؤنڈ آئی ٹی کی ہے. جو واٹ اباؤٹ دی سوشل سائنٹسٹ جو سوشل سائنس سے نکل رہا ہے, جو بیسک سائنس سے نکل رہا ہے, ان بچوں کے لیے کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں؟ تو اس طرح تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہم ابھی ای روزگار کا بھی جو پروجیکٹ ہے یا کوئی اس طرح کے جو بھی پروجیکٹس ہیں, وہ زیادہ جو سپورٹیو ہیں وہ ہیں ہی. میں نے جو ایک کویشچن بھی کہا اس میں لکھا تھا ٹیکنالوجی کا, تو بیسک تو وہاں تک چیزیں جا رہی ہیں. جو آئی ٹی کی بیک گراؤنڈ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے تو اپرچونٹی ہے. اور جو سوشل سائنس بیک گراؤنڈ کے ہمارے بچے ہیں اور جو دوسرے ایون سائڈ ہے بیسک سائنسز کی, وہ ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں؟ سو اس میں نے یہ بھی کہا تھا, ایک کویشچن اٹھایا تھا کہ کیا انڈیویجول اپروچ ہونی چاہیے یا ٹیم ورک ہونا چاہیے. سو افتخار, وڈ یو لائک ٹو آنسر؟ یہ ان میوٹ کر لیجیے اپنا. جی سر. سر اس میں بات یہ ہے کہ یہ والا جو کوشچن ہے یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے پچھلے 10 سالوں کے اندر کہ گورنمنٹس جو سی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وائی دے آر سپورٹنگ ٹیکنالوجی, بیکاز ٹیکنالوجی کمپنی کو سسٹین کرنا اور اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کو پیسہ چاہیے وہ بہت کم چاہیے, رادر دین ایک بڑی فیکٹری لگانے کے لیے جو آپ کو اپ فرنٹ کیش چاہیے. سو ایک تو یہ بات ہے, اور اس کے اندر پھر ایکو سسٹم پوری دنیا میں کافی حد تک نرچر ہو چکا ہوا ہے کہ وی سیز جو سے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا آر او آئی, ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ کا آر او آئی نکالتے ہیں, مطلب میئر آرام سے آر او آئی اس کا نکال سکتے ہیں. دوسری چیز کہ دوسری جو ان سی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر کیا مواقع پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں, صرف ٹیکنالوجی کے نہیں. تو میرے خیال سے ہر ایک فیلڈ جو ان سی ہے وہ انیبلڈ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی سے. فار ایگزامپل ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, شی از اے سائیکالوجسٹ, اور وہ اس ٹائم آن لائن سیشنز وغیرہ کر رہی ہے پوری دنیا میں. شی ہیز اے فل فلیج ہاسپٹل ایٹ دا جیل روڈ working from last 25 years. So last year they started this thing کہ اب ہمیں آن لائن چیزیں بھی کرنی چاہیے, آن لائن پروگرامس کرنے چاہیے, آن لائن سیشنز کرنی چاہیے. And with that time the amount of their clients multiply exponentially. So this is one of the things. Second چیز جو سی ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے اکاؤنٹنگ والے لوگ ہیں ہمارے, مارکیٹنگ والے لوگ ہیں, کانٹینٹ والے لوگ ہیں, یہ جو ابھی امیر بھی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ بھی آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں. اب ناؤ ڈبیٹ از a different one کہ انڈیویجول کرنا چاہیے یا کمپنی کے تھرو کرنا چاہیے. تو آئی تھنک دیٹ should be a collective thinking جو ہمیں انسٹل کرنی چاہیے اپنی یوتھ کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, گریجویٹنگ سیمسٹرز میں جو بچے ہیں کہ بھائی آپ ٹیمز بنائیں, مل کے کام کریں تاکہ آپ زیادہ دیر تک اور دور تک جا سکیں اور میک اے سسٹینیبل کمپنی رادر دین ورکنگ فار یور سیلف. تو میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ کولیبریٹو ٹیمز جب کام کریں گی تو آپ کی اگر وہ فیلڈ ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ سے نہیں بھی ہے آپ کی, still you can earn a lot from these digital tools that جو آج کل اس ٹائم پہ ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں. تھینک یو افتخار. معروف, میں اس کو کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی کا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اور میں کنسرن ہوتا ہوں جنرلی جو ہم انیشیٹو دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہی آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے جو بچے ہیں ان کے ہیں, ان کا فری لانس کا ان کو کام بھی مل جاتا ہے, ان کو انیشیٹو لینے میں بھی آسانی ہے, وہ اپنا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ ہے, وہ بیک گراؤنڈ ورک ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو یہ باقی لوگوں کے لیے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں؟ ایک منٹ معروف, میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ڈاکٹر صاحب, میں پچھلے سال جو ان سا ہے وہ ایک وومن انوویشن نیٹ ورک جو پاکستان کا پہلا وومن سینٹرک انکیوبیٹر تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹارٹ کیا گیا تھا, اسے ہیڈ کر رہا تھا.
and that incubator is not focusing on technology only. So we have very diverse किस्म के जो उनसे थे वहाँ पे स्टार्टअप थे ख़वातीन के, वो रोबोटिक्स भी थी, वो क्लीन टेक भी था, वो बायोटेक भी था, वो जो उनसे खिलौने बनाते हैं लकड़ियों के वो भी थे, वो कपड़े वाले भी थे, वो ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें भी थी. So you know institutions and specifically the government is a little bit अपना टेंजेंट बदल रही है, दूसरे सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी के अलावा भी. जी ओवर टू मारूख. थैंक यू मारूख. एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा कि चूंकि हमारे अब यूनिवर्सिटी में, बल्कि हम पर्टिकुलरली जो पंजाब के अंदर जब देखते हैं तो फीमेल का नंबर जो रेशो है वो बढ़ रहा है एवरी ईयर. तो फीमेल के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी ऐड कर दीजिएगा और इसको भी आंसर कर दीजिए. अच्छा, मैं इसमें पहले तो ये कि जो आपने कहा कि जो हमारे बाकी बच्चे हैं जो कि टेक बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है. तो जिस तरह से अभी इफ्तिखार ने एक बात की है कि देखें इस वक्त हो ये रहा है कि जिस मर्जी इंडस्ट्री से लोग बिलोंग करते हों, दे आर एक्चुअली यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू डू वट एवर दे वर डूइंग अर्लियर. एक आप ये कह लें कि मोड चेंज हुआ है, मगर ये है कि सारी की सारी जो काम थे वो खत्म नहीं हो गए. बहुत सारे लोग हैं जो कि दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग म्यूजिक ऑनलाइन. ठीक है, फिर बहुत सारी आपने वैसे भी कोलैबोरेशंस जो हैं वो पिछले 2 महीनों के दौरान में देखी होंगी. एक जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि सिंस आई एम ऑल्सो वर्किंग एज बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट फॉर कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान, तो हम लोगों ने ईद के करीब जो है वो ये एक चीज़ देखी कि बहुत सारे लोग थे जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दे वर सफरिंग बैडली. एक तो वो पहले ही बेचारी जो है उनका एक्सपोजर ज़रा कम होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं एंड दे कैन नॉट जस्ट गो आउट. मगर कोविड की वजह से क्योंकि सारे ही घर पर बैठे हुए थे और उन लोगों का काम बहुत सफर कर रहा था, तो मैंने इनको कनेक्टेड वुमेन के बोर्ड को एक सजेशन दी कि वी शुड हैव अ वर्चुअल शॉपिंग स्प्री. तो ऑनलाइन सेलिंग का ट्रेंड वैसे भी पाकिस्तान में ग्लोबली तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी अब इंक्रीज कर रहा है. तो उन खवातीन को सिर्फ 1500 रुपीज उनसे लेकर उनको 1 आवर का हाफ एन आवर के 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिए गए. उनको कहा कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे आकर हम उनको ऑडियंस देंगे, वो आए और आके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो बताएं. और इतनी खवातीन जो कि 5000 10,000 लगा कर बूस्ट कर रही थी, क्योंकि बूस्टिंग का भी इतना ज्यादा लोगों को नहीं आइडिया टारगेटेड ऑडियंस किस तरह से करनी होती है. दे गॉट वेरी गुड बिजनेस आउट ऑफ इट. सो आई थिंक as long as you are drive and as long as you are willing to like adopt digital platforms, you would not all but you would still be able to do a lot of things that are much needed. लोगों को खाने पीने की जरूरत है, लोग खाते रहेंगे जब तक कि वो वी आर अलाइव. फिर लोगों को जो बेसिक्स अपनी नेसेसिटीज हैं वो चाहिए ही चाहिए. सो और हमारी ज्यादातर जो खवातीन है, क्योंकि आपने खवातीन पर स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो टेक इंडस्ट्री में शुक्र है नंबर इंक्रीज कर रहा है, मगर फिर भी कंपैरेटिवली कम है अभी. तो दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन बेसिक थिंग्स, जैसे हमारी इसमें केटरिंग में काफी आ जाती हैं, होम बेस्ड बेकर्स बहुत ज्यादा हैं, फिर इसके अलावा हमारी जो फैशन डिजाइनिंग वगैरह इस तरफ बहुत ज्यादा है. तो इनको इस तरह के मीडिया से अडॉप्ट करके अपनी अब तो फेसबुक ने भी शॉप्स अपनी शुरू कर दी हैं, तो वो उस चीज के ऊपर आके दे कैन सेल व्हाटएवर देयर स्किल्स आर और व्हाटएवर दे आर प्रोड्यूसिंग एट द मोमेंट. बाकी जहां तक देखें कि अगेन मैं वही वाली बात करूंगी जो जिससे मैंने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट भी की थी कि इस तक हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करने का. हम लोगों को इस वक्त जो है वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. हम लोगों को देखना चाहिए कि दुनिया किस तरफ को जा रही है, हमारी मच नीडेड स्किल्स क्या होंगी और हमें उसमें अपने आप को ग्रूम करना चाहिए. पाकिस्तान की सबसे जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि जो हमारी यूथ की पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 65%, ठीक है, जो कि अंडर 30 है. और अडेप्टेबिलिटी जो है वो उनमें बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑब्वियसली ओल्डर जनरेशन. तो हम लोगों के पास ये इतना बड़ा एसेट है जिसको कि जैसा समीर ने भी कहा अच्छी मेंटोरिंग की जरूरत है. तो हम इस अपने एसेट को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती हैं. यूनिवर्सिटीज शुड एक्चुअली ऑल्सो रिसर्च ऑन दिस थिंग कि जी मच नीडेड स्किल्स क्या हैं, हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी की कैपेबिलिटीज क्या
کہاں ہے, اسٹرانگ ریسورسز کس چیز میں ہیں, ان اسکلس میں سے فوکس آن دیٹ, بلڈ آن دیٹ, اور اپنا فیوچر جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں اور اس کی بیسس کے اوپر گرو کریں, بلڈ کریں, تاکہ جس طرح سے انڈیا نے آج سے اتنے سال پہلے چیزوں کو فوکس کیا, ایون فلپینس نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا اور اپنی انڈسٹریز کو بلڈ کیا, بنگلہ دیش نے کیا. ہمارے ایک زمانے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں پر تھی, کتنی بوم پر تھی, اور اب ہم وی آر نو ویئر ٹو بی سین دنیا میں. تو وی نیڈ ٹو بیسکلی ناؤ اسٹارٹ ورکنگ آن کہ جی ہم لوگ 10 سالوں کے بعد اپنے آپ کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں, ان چیزوں کے اوپر بلڈ کریں, اور گورنمنٹ بھی انہی چیزوں کے اوپر فوکس کر کے تو لے کر چلے. تھینک یو. میں طلال بڑا پرٹیکولر ایک کوشچن ہے آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے فریش گریجویٹس ہیں جو ابھی مارکیٹ میں جا رہے ہیں گریجویٹ ہو کے, وہ اگر انیشیٹو ان کے پاس آئیڈیا اچھا ہے, ان کے پاس کام کرنے کی کمٹمنٹ ہے, پیشن ہے, تو وہ جو فائنینشیل آپ نے سیکیور بھی کی ہے فنڈنگ, تو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ ہرڈل بن جاتے ہیں سم ٹائم, اور وہ کئی دفعہ آئیڈیا ہی بائی کوئی اور کر لیتا ہے, کوئی اور اب پہلے آ جاتا ہے, اور جو پہلے آ جاتا ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو وہ جو فنڈنگ کی اپرچونٹیز ہیں, یا آپ کہیں کہ جو فائنینشیل ان کو چاہیے, سپورٹ چاہیے, یا کیا ہر آئیڈیا میں فائنینشیل سپورٹ کو سیکیور کرنا ضروری ہے, تو یہ اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں بچوں کو کہ وہ کس طرح سے ہاؤ دے شوڈ موو. جی ڈاکٹر صاحب, میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں جو جتنا آئیڈیا مجھے اس بات پہ, دیٹ از کہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ایک بندہ جب بچہ کوئی بھی شروع کرتا ہے نا, دیٹ از کہ آپ کے پاس ہینڈی بزنس ماڈل ہو. آپ کے پلانز اوور دا ٹائم پیریڈ چینج ہوں گے, مگر آپ کو اپنے بزنس کی یونٹ اکنامکس سمجھنی آنی چاہیے کہ میں اگر 2 روپے لگا رہا ہوں آج اس چیز کے اوپر, تو مہینے کے اینڈ پہ میں 3 روپے کماؤں گا, ٹھیک ہے. پھر اگلے مہینے میں جو 1 روپیہ بچا ہوگا, اس سے اگلے مہینے ایک اور روپیہ لگاؤں گا, تو میری انویسٹمنٹ جو 2 کی ہوگی وہ میری پچھلی انکم ساری. سو آپ کی یونٹ اکنامکس سیٹ ہو جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب جنرلی میں اگر انویسٹمنٹس کی بات کروں تو گنے چنے اینجل انویسٹرز شاید پاکستان میں 1-2 ہیں, یا وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وی سیز آ رہے ہیں سیڈ سٹیج منیز کے, جو $2 لاکھ دینے کو ریڈی ہیں, جو $5 لاکھ دینے کو ریڈی ہیں. پھر دوسرا اگلا پرابلم آتا ہے جو $1 ملین ریز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ والا گیپ پھر خالی مل رہا ہے ہمارے اسٹارٹ اپس کو. سو اگر کوئی بچہ جو ہے اپنا کام شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے سیڈ فنڈنگ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. سو جنرلی آپ کے پاس گن چن کے 15 وی سیز ہیں. آپ پہلے اپنی ریسرچ کریں کہ یار جو 15 وی سیز ہیں وہ کن ڈفرینٹ ورٹیکلز میں انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار 15 ہیں, مگر میں لیٹ سپوز میں اگر رائڈ ہیلنگ یا موبلٹی میں کام کر رہا ہوں, اس میں تو صرف دو لوگ ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ آ جائے گی کہ potentially I'm not going to be able to raise money from VC funding. پھر میری اگلی اپرچونٹیز کیا ہیں, یا تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, فرینڈز, ریلیٹیوز کے ساتھ, یا پھر اپنے پارٹنرز کے ساتھ کچھ پولن کر کے کام شروع کروں, ٹھیک ہے, اور مجھے اگلے 6 مہینے میں اس کا رن وے مل جاتا ہے کہ میں اس اسٹارٹ اپ کو ٹیک آف کر لیتا ہوں. سو آئی کوڈ جمپ انٹو دیٹ. اگر یہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس, پھر آپ کے پاس جو میں لو ہینگنگ فروٹس بتا رہا ہوں, پھر یہ ہے کہ آپ کسی انکیوبیٹر کے ساتھ کر لیں, وہ آپ سے ایکوٹی لے لے گا, آپ کو 25-30 ہزار روپے پر منتھ دے دے گا. اس 25-30 ہزار روپے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیں. اگین وہ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اسٹارٹ اپ ہے اس کو کک آف کرنے کے لیے 25-30 ہزار سے آپ کی کمپنی نہیں چل سکتی, مگر انیشیل پہلے 4-1 مہینے کے آپریشنز آپ کچھ نہ کچھ طریقے سے نکال سکتے ہیں. آخری چیز جو ہے دیٹ از کہ اگر آپ اگنائٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, جو NITB کا فنڈ ہے, ادھر ڈفرینٹ اپرچونیٹیز اور فنڈز اور گرانٹس ہیں, ٹھیک ہے. میر بھائی بتا سکتے ہیں کہ USAID ملٹیپل گرانٹس اناؤنس کرتا ہے ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے لیے. کچھ لوگ جو AI پہ کام کر رہے ہوں گے, روبوٹکس پہ کام کر رہے ہوں گے. سو اگین دیز آر دوز ورٹیکلز جو فوراً پیسے نہیں کمانا شروع کرتے, تو ان کی سپورٹ کے لیے دے آر ملٹیپل گرانٹس اویلیبل. So I would suggest کہ سب سے پہلے before you go on to say کہ میں فنڈ ریز کرنا چاہتا ہوں, پہلے اپنا یونٹ اکنامکس سیٹ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا پیسہ اس پہ لگاتے ہیں اور کتنا ریٹرن آ رہا ہے. کیونکہ جو پوٹینشیل اکانومیز تھیں, جو ہم آن ڈیمانڈ اکانومیز کہتے تھے, لائک پروبلی رائڈ ہیلنگز ہو گئیں, یہ آپ کی آن ڈیمانڈ میں Airbnb ٹائپ اکانومیز ہو گئیں, آپ کی کو ورکنگ اسپیس کی اکانومیز ہو گئیں, یہ US میں برسٹ ہو رہی ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. کمپنیز IPO کر کے فیل کر رہی ہیں, جو انویسٹرز تھے ان کے پیسے پھنس چکے ہیں آپ کا. اور
سافٹ بینک یعنی سافٹ بینک جیسی اتنی $1 بلین بڑی اینٹی بینک اس کے اراؤنڈ بلینز آف ڈالرز پھنس چکے ان کمپنیز میں. سو جو جنرل انویسٹمنٹ ٹرینڈ بھی ہے نا آپ کا پورا ریجن کا اور پاکستان کا, وہ ریئلسٹک ہو رہا ہے, یونٹ اکنامکس پہ ہو رہا ہے کہ یار کون سا اسٹارٹ اپ ہے اور وہ ابھی کتنا کما رہا ہے, ریدر دین گوئنگ آن کریزی ویلیویشنز. سو میرے خیال سے پیپل نیڈ ٹو لک اراؤنڈ فار فرینڈز اینڈ فیملی. پاکستان میں وہ کلچر نہیں ہے, مگر اگر کسی کا کوئی سم ون از لکی انف تو میرے خیال سے اس میں ضرور دیکھے. اگر بالکل بیس اسٹارٹ چاہیے تو پلان 9 gives you some amount of monthly income, میں کہہ سکتا ہوں, ناٹ فنڈنگ. میرے خیال سے ایل سی بھی دیتا ہے اگینسٹ سرٹن ایکویٹی. اگر آپ نے صرف وہ اپنا جو گراؤنڈ ورک ہے اس کو سالڈ کرنا ہے. تیسری چیز ہے دین یو شوڈ بی مور اوپن ٹو دیز گرانٹس اینڈ ریسرچ آن دیز گرانٹس جو آپ کو فار سم ٹائم سسٹینیبل کر سکتی ہیں. سو یعنی دس کمز ٹو مائی مائنڈ. Dr. Saab, I'm running out of time. I need to catch up another call. So apologies for dropping off. Thank you very much. Thank you Talal. Thank you. Thank you so much. ہم بھی کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میر صاحب آپ کے میں چاہتا ہوں کہ ان پٹ آ جائے. آپ نے ابھی تھوڑا سا اچھا لگا کہ کریٹیکل بھی ہیں بیکاز آئی بین ان دی سائڈ آف پالیسی میکنگ. تو وہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے اور مسائل بھی ہوتے ہیں جب آپ فنڈنگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور فنڈنگ کو آپ نے آگے ڈسپرس کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے ایس او پیز بنا رہے ہوتے ہیں, پھر کون سے کن کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے آپ وہ, اور پھر آڈٹ کے اور اس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرنا وہاں ہوتا ہے. میں جو اس وقت پرٹیکولرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے ایسی اپرچونٹیز ہیں یا کون سے ایسے ادارے ہیں, جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ آپ کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں, کہ جہاں سے یہ ہمارے جو یوتھ ہے اور ینگسٹرز ہیں جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں تو وہ وہاں اپلائی کریں. گو کہ وہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے گرانٹ, جو رائٹنگ کا ایک ہر ایک کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوتا. آئی ٹی کا ہو سکتا ہے وہ بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہو, اس کا آئیڈیا بھی اسٹرانگ ہو, تو رائٹ اپ نہیں ڈیولپ ہوتا اتنا اچھا. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اداروں میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور ضروری ہے کہ ایسے آئیڈیاز ہی ہیں جن پہ اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے ہوں گی؟ کچھ ایسے آئیڈیاز پہ بھی تو ہمارے بچے کام کر سکتے ہیں جہاں بہت تھوڑے پیسے چاہیے ہوں گے. تو آپ کی کیا سجیشن ہے؟ میں ہیونگ سیڈ کے یونیورسٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے اور یونیورسٹیز اپنے اپنے لیول پہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں؟ آئیڈیلی اسپیکنگ تو اس وقت شاید ایک دو یونیورسٹی ہوگی جو جس طرح سے آپ نے بات کی, بیکاز میں نے پنجاب پورے کو دیکھا ہے اور تمام یونیورسٹیز میری ٹپس پہ ہیں, اور جو اورک کی ورکنگ ہے, ایون انکیوبیٹرز کی ورکنگ ہے, اور اس میں جو ایکٹیو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی مجھے آئیڈیا ہے. تو آپ کے ذہن میں ود لمیٹڈ ریسورسز جو بچے انیشیٹو اپنے طور پہ اگر لینا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سٹیج پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ پیرنٹس عموماً انکریج نہیں کرتے بزنس کی طرف. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے بچہ جاب پہ لگ جائے اور ہی مسٹ بی سپورٹیو ٹوورڈز ہز فیملی. تو what is your take on it? جی بہت شکریہ سریش صاحب. اس سے پہلے کہ میں اس آنسر پہ جمپ کروں, ایک چھوٹا سا کامنٹ فار یور پریویس کوشچن, جہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پرابلی صرف اس کووڈ سچویشن اور آج کل کے حالات میں صرف آئی سی سیکٹر ہی کے بچے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں, دوسرے اور سیکٹر کے بچے کیا کریں گے. سو اس کے اوپر میرا کامنٹ یہ ہے جی کہ دس آئی ٹی تھنک اٹ ہیز بین بینچ مارکڈ ایز اے کیٹلسٹ فار دی کراس کٹنگ سیکٹر اپروچ. آپ کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, یہ اب وہ ایک ایسا کیٹلسٹ بن چکا ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے بزنس کو, نہ صرف آؤٹ ریچ کے لیے بلکہ آپ کی اسکیلیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کو بھی انشور کرتا ہے. سو ایک اس کی ایگزامپل میں چھوٹی سی دے دیتا ہوں. ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ ہے ٹاک ٹو اس کے نام سے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ اگر آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, تو چونکہ ہماری یہ سوسائٹی میں ایک ٹیبو بھی بن چکا ہے کہ اگر میں مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوں تو شاید سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا چاہوں گا, تو وہ یہ سروسز آپ کو آن لائن فون پہ پرووائڈ کرتے ہیں. سو انہوں نے اس کے لیے ایک ٹیک ڈیولپ کیا ہے, ایک چھوٹا سا ٹیک, اور اس کو وہ
انہوں نے نہ صرف لوکل انویسٹرس کو بلکہ انٹرنیشنل بھی اس کو پیچھے آؤٹ کیا ہے، اینڈ ایز آف یٹ ہی ہیز ریزڈ مور دین $1 million. اور اب وہ کسی ایک ٹیک کمپنی کا سہارا لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے پیچھے ایک کمپریہنسو ٹیک بنا کے دے رہے ہیں. تو بلکہ میں یہ ضرور اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو جو کہ نان آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے ہیں اور وہ اپنی فیلڈ میں سے کام کر رہے ہیں، اٹ از ویری ہائی ٹائم کہ آپ اپنے ٹیک کے جو آپ کے فیلو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، ایک کمبائن پرپوزل تیار کریں اور اس کو مارکیٹ میں رول آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وی بین دی ٹیک گروز یا آئی ٹی کے لوگ، ہم شاید ان بزنس ڈائنامکس کو ذرا اچھے سے نہیں سمجھ سکتے جو کہ باقی سوشل سائنسز کے بچے یا بزنس کے بچے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی سسٹینیبلٹی کے اوپر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جو آپ کا دوسرا سوال تھا جی، اس کے اوپر اس وقت پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کو اینجل انویسٹمنٹ، کچھ وی سیز بھی اویلیبل ہیں، میں ان کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. مگر اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بوٹ اسٹریپ والے آئیڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ بوٹ اسٹریپنگ کا مطلب کیا ہے. بوٹ اسٹریپ کا مطلب نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنے گھر سے، اپنے اماں ابا سے، اپنی فیملی فرینڈ سے پیسے اکٹھے کر لوں اور ایک کام کر لوں. بوٹ اسٹریپ کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ اسکل انڈیوس کر لیں جو کہ آپ کو اس کا پہلا MVP ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے مارکیٹ سے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. سو اگر میں نے جس طرح عرض کیا کہ اگر آپ ایک آن لائن سپورٹیو ایڈوائزری سروس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروبیبلی اس کے لیے آپ کو ایک تھوڑی سی اسکل کی ضرورت ہے جو کہ اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کر سکے. دو کہ آپ کو پیچھے مینٹور ضرور چاہیے ہوں گے، لیکن یہ بغیر پیسوں کے بھی ہو سکتا ہے. سو فرسٹ تھنگ فرسٹ از بلیو آن دی بوٹ اسٹریپ ماڈل. دوسری بات، ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ پہلے سیمسٹر سے بچے کو اگر انٹرپرینیورل ڈرائیو والے کسی بھی ایریا سے گزارنا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس، آئی ایم شیور وہ آلریڈی بھی کرتے بھی ہیں، مگر تھوڑا پریکٹیکل اورینٹیڈ ہو جائے تو بچوں کو یہ والی عادت، اسرائیل کا ماڈل افتخار کے ساتھ اکثر ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، تو اگر آپ یہ ماڈل اسرائیل سے سیکھ سکیں، ہم لوگ سیکھ سکیں کہ وہ کیسے اپنے 7th گریڈر اور 8th گریڈر بچے کے اندر انٹرپرینیورل ڈرائیو کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کہاں کیسے وہ اپنے بچوں کو یہ اسکل سکھاتے ہیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کرو کسی جاب انوائرمنٹ کے لیے. وہ بھی ضروری ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، مگر اگر آپ نے پوری قوم کو یا پورے ایک خاص سیگمنٹ کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ٹوورڈز انٹرپرینیورل ڈرائیو تو شاید گراس روٹ لیول پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ بیک کہ جی، ابھی جو ہمارے پاس 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بچے باہر آتے ہیں، ان کو ہم انٹرپرینوریل لیبل لگا کے، اسٹارٹ اپ کا لیبل لگا کے باہر نکالتے ہیں. سو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں خود سے 2 NICs دیکھتا رہا ہوں، کراچی اور پشاور، وائل بینگ LMKT، اور باقی NICs کے ساتھ بھی رابطے میں رہا ہوں، اور پلان 9 پلان ایکس کو بھی دیکھتا رہا ہوں. بلیو یو می، یہاں پر ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اپلیکیشنز آتی ہیں جن میں سے چند وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس میں سے تھرو کر سکتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ ہمارے پاس جتنی سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں 40-50 آؤٹ آف 600-700 اپلیکینٹس، ان کو ہم اپنے پاس انرول کر لیتے ہیں. تو یہاں مسئلہ آتا ہے کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کا. کسی نے بتایا نہیں تھا اس بچے کو کہ تم اس قابل ہو کہ تم یہ ایک انٹرپرینیورل ڈرائیو کے اوپر کام کر سکتے ہو. ان 40 بچوں میں سے پھر ایک اور نیا ٹریک نکلتا ہے، جن میں سے 5 یا 7 بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے VC کانفرنسز میں یا کسی ایسے انویسٹر کے ساتھ ایسا کنیکشن اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کو وہ 4 پیسے مل سکیں جس کے اوپر اپنی بوٹ اسٹریپنگ کر سکیں یا MVP مارکیٹ میں رول آؤٹ کر سکیں. انٹرنیشنل ریشو فار دی سکسیس آف اسٹارٹ اپ از لیس دین 3%، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ شاید وہ پراپر مینٹرنگ نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال کا اسپیسیفک جواب دیتے ہوئے، USAID سمیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اپ ٹو 7.7 ملین پاک روپیز کی گرانٹ آفر کر رہا ہے. اسی طرح کارانداز ایک اور آرگنائزیشن ہے، بلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کی سپورٹ سے چل رہی ہے. پھر ایک اور ادارہ جو کہ پلان 9 پلان نیکس کے نام سے ایک انکیوبیٹر ہے اور ایک ایکسیلیٹر ہے، وہاں پہ بھی کچھ اسٹائپنڈز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے. اسی طرح UNDP کے اندر کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ USA ایمبیسڈر گرانٹ پروگرام کے نام سے یا اسمال اینڈ میڈیم بزنس سپورٹ گرانٹ پروگرام کے نام سے چل رہے ہیں، وہ بھی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈیٹ کے بہت سارے اس طرح کے پروگرام ہیں جرمنی بیسڈ جو کہ آپ کو چھوٹی موٹی فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں فار یور پروجیکٹ. لیکن
یہاں پر بچوں کو یہ بات سکھانا کہ بوٹ اسٹریپ کر کے MVP بنا لو اور پہلا راؤنڈ جو ہے وہ سیڈ ریز کرو، یہ اسکل بتانے کی ضرورت ہے بچوں کو. ادروائز بچے، میں نے بہت سارے اچھے کانسیپٹ مارکیٹ میں اس طرح سے ابیوز ہوتے ہوئے دیکھے کہ $20,000 کے اگینسٹ وہ اپنی 40% ایکویٹی بھی سرنڈر کر دیتے ہیں، because then they were never been taught کہ آپ کے آئیڈیا کی ویلیوشن کس طرح سے ہوگی، آپ اس کو کیسے آگے تھرائیو کیسے کریں گے. ایک میں بالکل اپنی بہت ذاتی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک وینٹیلیٹر پہ کام کر رہے ہیں اور وینٹیلیٹر کی ایک بالکل لو لیول پرائس ہے اور $25,000 سے $50,000 کے درمیان ایک وینٹیلیٹر ملتا ہے. تو مجھے کسی نے ایک آفر کیا کہ $1 ملین کے اگینسٹ آپ مجھے 35% کی ایکویٹی دے دیں. دیٹ مینس کہ اگر میں اپنے 20 وینٹیلیٹر بیچوں گا تو میں تو $1 ملین ویسے ہی کما لوں گا. تو somebody should be coming up and telling me کہ بیٹا یہ والی جو انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کے لیے ہارمفل ہوگی ڈاؤن دا روڈ. وہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آئے گی، وہ ایک مینٹورنگ سیشنز، وہ لوگ جنہوں نے باقی پیسہ ریز کیا ہے، جیسے تلال کی کمپنی نے کچھ ریز کیے ہوئے ہیں. یہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے نا میر صاحب کہ وہ کانفیڈینس جو ہے وہ بلڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے نا کہ یس جی آپ کو کس بالکل، طرح سے آپ آپ بالکل نے بجا فرما ایویلویشن رہے ہیں. کرنی ہے. لیکن جی ہاں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں سوری شاید لگے گا میں ری آئٹریٹ کر رہا ہوں، مگر ہمارے بچے شاید ہم اس طرح سے پالش نہیں کرتے. اس لیے جو مارکیٹ میں جو سب سے ڈیفیشینٹ سیگمنٹ ہے اس وقت، وہ ایک خوبصورت مینٹور کا ہے جو آگے مجھے یہ سکھا سکے کہ بیٹا میں تمہاری انگلی پکڑ کے کیسے چلوں گا اور تم یہاں سے، اور جو دعا کریں سب لوگ مل گئے کہ آپ کو ایک اچھا مینٹور مل جائے. اور دوسری بات یہ کہ مینٹور کو اس کا سکن ان دا گیم ہونا چاہیے. آپ اس مینٹور کو اپنے ساتھ ایز این ایکویٹی ہولڈر ایڈ کر لیں تاکہ اس کو بھی بتاؤ کہ یہ اگر اسٹارٹ اپ گرو کر رہا ہے تو میں بھی گرو کر رہا ہوں. اور اس کا ٹریک، وہ آپ کو ٹریک فالو کروائے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے VC کے سامنے، اینجل انویسٹر کے سامنے، فنڈنگ کس ریٹ پہ اٹھانی ہے، ویلیوشن کس طرح سے کروانی ہے، کس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو ٹریک سے گزروانا ہے. اور دوسری بات جو یہ 4 مہینے سب جانتے ہیں، ہم لوگ نے لرن کر لیا ہے کہ ایک انٹرپرینیورل جرنی 3 سے 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کا ہے تو آپ مارکیٹ کے ایک فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، اس سے اگر کم کا ہے تو اس کے آئیڈیا کے اندر میچورٹی نہیں ہے. سو 3 سے 4 مہینے کے اندر میں نے کن بیریئرس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کن سکلز کے اوپر توجہ دینی ہے فار دی ڈیولپمنٹ آف مائی بزنس آئیڈیا، اور اسٹارٹ اپ کو میں نے میچورٹی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. تو وہ کریکولم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، نہ صرف مینٹور بلکہ وہ کریکولم بھی جس کو آپ سمجھیں، پڑھیں، اس سے گزریں. اور وہ انٹرنیشنل بینچ مارکنگ پریکٹسز ہمارے پاس بہت ساری اویلیبل ہیں. ہمارے پاس وائی کمبینیٹر اویلیبل ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سلیبس یہاں پہ ڈیولپ کرتے رہیں، ہمارے پاس گلوبلی بینچ مارک پریکٹسز اویلیبل ہیں. ان کو فالو کریں، آئی ایم شیور کہ وہ آپ کے سکسیس ریشو کے اندر ایز اے کیٹلسٹ کے طور پہ بھی کام کریں گے. یا پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہم نے 1 آور کا رکھا تھا، لیکن افتخار صاحب نے کہا تھا کہ 60 منٹس کافی ہیں. مجھے نہیں لگتا کافی ہوتے ہیں اس طرح کی ڈسکشن پہ. اور سر وہ ہم 1 گھنٹہ اس کو اب ہوا ہے نا، وہ تھوڑا سا تو پہلے ہم بس اس میں لگانے میں لگے رہے بس. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ملی صاحب از ود اس. سہیل نواز ملی صاحب از آر ڈائریکٹر. سو فائنل ووٹ آف تھینکس کے لیے ملی صاحب اوور ٹو یو، اینڈ آفٹر ورڈ ویل بی لیونگ. اور تمام پارٹیسپینٹس کو اور جو اٹینڈیز ہیں ہمارے، اور جو فیس بک پہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ان سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ول کنٹینیو دس کائنڈ آف پریکٹس اینڈ ول ٹرائی کہ جی ہم اور زیادہ فوکسڈ ڈسکشن نیکسٹ ٹائم رکھیں. یہ جنرل ہم نے ڈسکشن رکھی تھی تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے الومنائے ہیں اور جو یوتھ ہے ایٹ لارج، وہ اس سے بینیفٹ لے سکیں. ہمارے جو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ایکسپیرینس ان سے گزرے ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں ان کے ساتھ، تو ہم ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی اس دوران میں ہے تو سہیل نواز ملی صاحب آپ کنکلوڈ کیجیے اور شکریہ ادا کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا میوٹڈ ہے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے جی. ہیلو جی، السلام علیکم جی. دس از سہیل نواز ملی. آئی ایم ڈائریکٹر ایڈوانسمنٹ ود دی منہاج یونیورسٹی. I really want to thank all the panelists, which includes Iftihar Hussain Saab, Mr. Mir Anwar, Mr. Talal Bani Saab, and Mark Kadir.
I really emphasize that it was a very valuable session, and we learned a lot today, and our students have learned a lot today. And the contribution coming from the industry, I love it different. I again thank all of you, and I hope to see you guys again in some other discussion. Thank you very much again. Thank you very much, Dr. Saab, and especially Javeria for doing all this legwork for bringing us together, and Minhaj University for taking this amazing initiative. Thank you very much. Thank you all, Ji. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you, everybody. Take care. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you, Shri. Allah Hafiz.